बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को शौकत हुसैन का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम है टाइम टू टॉक, देख रहे हैं आप लिब्रा न्यूज़। और आजकल चूँकि कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात भी पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लोगों में खौफ व हरास भी है। कुछ इसके हवाले से मज़ीद भी जो गुफ्तगू लोग अपने तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें फैला रहे हैं। हम स्पेशली शुक्रगुजार हैं जनाब सरदार मंजूर हुसैन साहब, डॉक्टर सरदार मंजूर हुसैन साहब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं बाग में। हमने स्पेशली इन्होंने हमें वक्त दिया है और हम चाहते हैं कि लोगों के जहन में पैदा होने वाले बहुत सारे सवालात का जवाब ताकि आप तक पहुंचा सकें। कोरोना वायरस बिल्कुल एक बड़ी वबा बन चुकी है पूरी दुनिया में, उससे हज़ारों लोगों की अमवात भी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान भी बिल्कुल महदूद हद तक है और आज़ाद कश्मीर तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अभी तक एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें जो सवालात लोगों के ज़हन में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से आज मैं पूछूँ। एक तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि कोरोना वायरस है क्या? जी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लिब्रा न्यूज़ का, आपकी सारी टीम का, कि इस एक अहम मौजू के जो इस पूरी दुनिया के अंदर है उसकी तरफ लोगों के जहनों के जो सवालात हैं, आप मेरे पास आए, तशरीफ़ लाएँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। असल में ये थोड़ी सी हमें देखना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री इस वायरस की। ये बेसिकली ये वायरस है जो जानवरों से इंसानों में आता है, जिसको हम अपनी मेडिकल ज़बान ज़ूनोटिक वायरस कहते हैं। ये शुरू में तो ये जानवरों से इंसानों में आता है, फिर आगे फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में बड़ी तेज़ी से फैलता है। ये असल में वही फैमिली है जो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक सार्स एक वायरस आया था, या फिर बर्ड फ्लू भी आया था। तो ये वही फैमिली वही है वायरस की। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चूँकि जब ये एक वायरस एक दफ़ा आता है एक चीज़, उसकी वैक्सीन तैयार होती है, फिर ये अपनी कोई जेनेटिक्स उसमें चेंजेस ले आता है, फिर नए सिरे से सामने आ जाता है। तो अभी ये मौजूदा वायरस है, ये समझ लें उसी फैमिली का एक वायरस है, जिसका आपको पता है कि ये 31 दिसंबर 2019 को पहला केस इसका चाइना में रिपोर्ट हुआ इसका। उसके बाद फिर WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया। एपिडेमिक का मतलब ये है कि ये जो किसी ख़ास किस्म की बीमारी जो किसी एक इलाके में किसी एक मुल्क में फैल जाए तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन जब इसके केसेस चाइना से बाहर निकले, पहले इटली में आया, फिर ईरान में आया, फिर दूसरे ममालिक में फैलना शुरू हो गया, उसके बाद फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, जिसका हमारी ज़बान मेडिकल की ज़बान में पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक यह दिया गया कि एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्कों में बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर गया। तो अभी सूरत हाल ये है कि शुरू में देखें पहले चाइना में आया, फिर इटली में आया, ईरान के अंदर इसके केसेस आए, लेकिन अभी ये है कि आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़े मुल्क रह गए हैं जिनमें ये नहीं जिनमें नहीं पहुंचा। मैक्सिमम मुल्कों में ये अभी तक ये पहुंच गया ये वायरस। पाकिस्तान की जो जहाँ तक सूरत हाल है इसके देखें, दूसरे जो इसकी थोड़ी इस वायरस की ये भी है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब ये जब ये कोई बंदा डायग्नोज होता है, जिसकी कोई तशखीस होती है, उसमें चांस ये होता है कि ये पता नहीं 15 से 20 लोगों को लगा के आया होगा। उसके कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उसकी फैमिली के लोग होंगे जिनसे उसका मेल जोल हुआ होगा। इसलिए हम जो इस वक्त जो पूरी इसकी स्ट्रेटजी बन रही है पाकिस्तान के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, जिसमें हेल्थ के लोग भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, ये स्ट्रेटजी है कि हम जल्दी से जल्दी जो अगर कोई केस इस तरह का आता है कि वायरस उसका कॉन्टैक्ट हुआ है उसको सामने लाएं, उसको जल्दी से जल्दी सामने आ जाए ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। इसी तरह से हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो चले आपने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, मुझे ये बताएं कि ये ट्रैवल कैसे करता है? मसलन क्या ये बिल्कुल इंसानों के थ्रू बाई एयर भी ट्रैवल कर लेता है, किसी मेटल के थ्रू, किसी कपड़े के थ्रू, या फर्ज करें इंसानी जिस्म के थ्रू, किस तरह ये ट्रैवल करता है? इसका ये है कि एक तो बंदा जब कोई जिस्म के अंदर उसकी ज़ाहिर फेफड़ों के अंदर ये जरासीम होता है, सबसे पहले उसकी जो अलामात आती हैं, गले में उसके दर्द शुरू होता है, खांसी होती है, नज़ला, यानी कुछ वक्त इसका गले में गुजरता है डेफिनेटली, कुछ जिसको हम सोर थ्रोट कहते हैं, कुछ अर्सा इसके में गले में गुजरता है, उसके बाद ये फिर अंदर फेफड़ों में चला जाता है। फिर वो बंदा जब खांसी करता है, उसकी जब छींक मारता है, खांसी करता है, तो फिर ये जरासीम उसके सामने जो ड्रॉपलेट्स उसके फेफड़ों के अंदर से बाहर निकले उसमें ट्रेवल करता है और ये कहते हैं बिल्कुल 1 मीटर के फासले तक जितने भी बंदे होंगे उनको इन्फेक्ट करता है जी। इसकी जो फैलाव की है ये इसी तरह फैलता है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बंदा जो कोई इन्फेक्टेड होगा बंदा, वो किसी जगह पे बैठेगा, किसी रेस्टोरेंट में बैठेगा, किसी पब्लिक प्लेस पे बैठेगा, बर्तन को हाथ लगाएगा, वो किसी टेबल पे हाथ करेगा, चेयर को हाथ लगाएगा, उसके साथ वो जरासीम उसके साथ लग जाएगा। डेफिनेटली वो अपने चेहरे को, जो बंदा इन्फेक्टेड होगा अपने चेहरे को हाथ लगाएगा, उस जगह पे वो करेगा। दूसरा बंदा आगे कोई सेम उसी जगह पे अगर बैठेगा, वो उसको सरफेस को टच करेगा उसके हाथों से अपनी, और वो हाथ से अपने चेहरे को लगाएगा, वो उसको जरासीम उस पर भी चला जाता है। ये दो समझ
समझ रहे हैं इसकी ट्रांसमिशन की जो बड़ी जो सूरत-ए-हाल हैं वो सामने आ रही हैं। सही है। एक अच्छा, बंदे एक जो और बात मैं पूछना चाह रहा था कि फर्ज करें इंसानी बॉडी पे अगर बाहर है, ये हाथों में है तो कितना टाइम है ये तकरीबन होता है, किसी सख्त चीज़ पे बर्तन वगैरह पे कहते हैं कि 12 घंटे, ये कई दिन तक वहाँ रह सकता है, इसका कोई नहीं है। एक तो कोई देखे ना चीज़ किसी धूप में या किसी जगह पे कोई एक्सपोज है, बहुत जगह बड़ी जगह है, कोई चेयर पे या टेबल है, तो बहुत हाई टेम्परेचर है वहाँ, तो वो डेफिनेटली उसमें बहुत कम सर्वाइव करेगा। लेकिन इंडोर जो सर्विसेज हैं हमारी, किसी जगह पे कोई चेयर पड़ी या टेबल पड़ा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, वहाँ ये मतलब कई दिनों तक रह सकता है। वहाँ से कोई इस तरह नहीं है कि वहाँ से कोई इसका अपना टाइम है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ये कई दिन तक वहाँ रह सकता है। वो वहाँ उसके सरफेस को टच करने वाले बंदे को वो इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा, कहते हैं कि ये टेम्परेचर 26-23 अगर हो तो ये सर नहीं रह सकता उसके बाद? नहीं, ऐसी नहीं है, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं है, अभी इसकी तस्दीक नहीं है, कोई साइंटिफिकली इसकी अभी कोई तस्दीक नहीं है ये कि 26-23 डिग्री टेम्परेचर पे ये वायरस मर जाएगा। मुझे देखें हमारी कोई दूसरी बीमारियाँ होती हैं ना, जिस तरह हमारा डेंगू या दूसरी बीमारी है जो मच्छर से लगती हैं, वो एक खास किस्म का टेम्परेचर होता है, वो उस मच्छर के लिए, वो मच्छर मर जाता है, वो मच्छर जब मर जाता है तो फिर समझ लें वो वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन इसकी ऐसी सूरत कोई है नहीं, ये चूँकि डायरेक्ट मच्छर जो वायरस है ये खुद इन्फेक्ट करता है डायरेक्ट, दरमियान में कोई इसका मीडियम नहीं है जिसके जरिए कोई वेक्टर नहीं है जिसके जरिए ट्रांसमिट हो, तो इसलिए ये इसकी कोई साइंटिफिकली अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके इतने टेम्परेचर पर ये वायरस किसी जगह पर बड़ा होता ख़त्म हो जाएगा। सही है। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये जो चूँकि अभी तक इसका कोई प्रॉपरली टेस्ट के लिए कोई डिवाइस नहीं बनी, कोई सिस्टम नहीं बना, तो हमारे यहाँ क्या इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं? और सबसे पहले लोगों को ये भी आप बताएं, जो लोगों में खौफ व हरास है, बिला वजह लोग डर से गए कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, तो डरने के बजाय लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो पहले जो क्वेश्चन है आपका तशरीह के लिए, उसमें पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन 7-8 सेंटर इस वक्त कायम हैं जिनमें तशखीस होती है। हमारे भी आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो अभी सैंपल जाते हैं जो सस्पेक्ट होते हैं बेसिकली, जिसमें शुबा गुजरता है जिस बंदे के अंदर जरासीम हो सकता है, उसके सैंपल सारे हमें NIH में भिजवाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में इस्लामाबाद, तो वहाँ से 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुजफ्फराबाद में ये तहरीक हुई है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने तहरीक की है, जिसमें WHO ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसमें असिस्ट कर रही है। जल्दी हमारा जो इधर भी एक लेबॉर्ट्री तशरीह के लिए कायम हो जाएगी मुजफ्फराबाद के अंदर। उसके बाद हमारे जो आज़ाद कश्मीर की जो सैंपल होंगे सस्पेक्ट्स के, वो इंशाल्लाह उधर ही मुजफ्फराबाद में जाएंगे और वहीं से उनकी तशखीस होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी लेते हैं ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम जारी है। खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं टाइम टू टॉक, अपने मेज़बान शौकत हुसैन के साथ। डॉक्टर मंजूर हुसैन साहब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बाग हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है कोरोना के हवाले से। अच्छा, इसकी अलामात जो लोग चूँकि अपने अपने तौर पे चीज़ें समझते हैं, किसी को ज़्यादा थोड़ा बहुत फ्लू हो जाता है या फिर बुखार है तो वो भी डरना शुरू हो जाता है, तो इसकी एग्जैक्ट या सही जो अलामात हैं वो क्या है? कि इसकी देखिए अलामात जो है ना, यही है कि आम जिस तरह नज़ला ज़ुकाम हमारा होता है इसी तरह होता है, फ्लू इसका इसी तरह होता है, गले में दर्द होता है और साथ उसकी जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं ना, कि सांस लेने में उसको दुश्वारी शुरू हो जाती है, दुश्वारी पेश आती है सांस लेने में। ये 2-3 इसकी बड़ी अलामात हैं। और साथ में छाती में दर्द भी डेफिनेटली, जब वो सांस लेने में दुश्वारी होगी तो छाती में उसको दर्द भी। अच्छा, यहाँ पे ये भी थोड़ा मेंशन कर दें कि ये सांस इस तरह के जो मरीज़ हैं, फ़र्ज़ करें जो पहले से जिनको फेफड़ों का कोई इशू, वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं इसमें। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो बड़ी एज के लोग हैं, बड़ी उम्र के हैं, या जिनको पहले से कोई बीमारी चल रही है, जिस तरह दमे की बीमारी है या कोई उनकी और प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली ओवर क्राउडिंग वाली जगहों पे जाने से ग्रेज करें, इसकी मसाजिद में जाने से ग्रेज करें, घरों में नमाज पढ़ें। देखिए अभी फतवे भी पाकिस्तान के अंदर भी आ गए हैं कि बंदे जो है ना वो घरों में नमाज का एहतमाम करें। जुमे के अंदर भी उलमाए कराम को बताया गया है कि वो मुख्तसर नमाज करें, मतलब जो लोग कोशिश करें कि सुन्नत और नवाफिल घर में पढ़ के सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ें और वापस घरों में आ जाएं, क्योंकि इसके लिए है ना कि क्लोज कॉन्टैक्ट ना होता है। डेफिनेटली जब मस्जिद में आप खड़े होते हैं अल्लाह के घर में, तो आप बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में खड़े होते हैं, वहाँ डिस्टेंस तो आप रख नहीं सकते। इसलिए उस उलमाए कराम को भी ये डायरेक्शन जारी हो गई हैं, अपने फतवे भी उनके आ गए। देखिए एक मेरा भाई ऐसे मतलब मुसलमान की ऐसी सच्ची बात है, हमारा अल्लाह के घर के लिए बहुत बड़ा एहतराम है, हमारे दिल में मसाजिद समझें बसती हैं ये। लेकिन इसमें देखें ना कि कोई बंदा जो ये समझ लें, मेरी एक राय है, अपनी ज़ाती राय है, एक बंदा जब ये मस्जिद में इसलिए अल्लाह के घर में नहीं जाता, घर में नमाज का एहतमाम करता है, या अगर मैं मस्जिद में जाऊँगा मेरी वजह से किसी को बीमारी लग सकती है, और मेरा पूरा ईमान है कि अल्लाह ताला उसको जो है ना पूरी उसी वो इतना ही अजर देंगे जितनी वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा।
صحیح بات، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو یہ افیکٹ نہ ہو، صحیح ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دیں گے. اسی لیے یہ ہم لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے کی نماز کے لیے ڈیفینیٹلی لوگ جائیں گے مساجد میں، صحیح. اس میں بھی وہ فرض نماز ادا کریں، باقی نماز وہ کوشش کریں کہ گھر میں ہی پڑھیں. صحیح ہے. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ اس کی علامات جب یہ گلے میں پرابلم، فلو، بخار، اور تقریباً کتنے دنوں تک کمپلیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں یہ وائرس موجود ہے تو وہ ظاہر ہوگا؟ اس کو جو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں ہماری میڈیکل کی لینگویج میں، کہ کسی بندے کے اندر یہ جراثیم اگر ایک دفعہ آ گیا جی، تو یہ بالکل ڈیفینیٹ ہے کہ 2 ہفتے 15-14 دن کے اندر اس کی علامات آ جائیں گی. ٹھیک ہے، 14 دن کے اندر اندر ٹھیک ہے، نزلہ اس کا آ جائے گا، کھانسی آ جائے گی، گلے میں اس کا انفیکشن شروع ہو جائے گا، اس کا چیسٹ پین بھی آ جائے گا اس کا. یہ ساری علامات اس کی 14 دن کے اندر آ جائیں گی. اسی لیے یہ جو ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے نا کوارنٹائن کا، کہ الگ کرنے کا یہ کنسیپٹ ہے کہ 14 دن کو الگ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کے اندر جراثیم ہوگا 14 دن کے اندر اس کی علامات آ جائیں گی، وہاں پتہ چل جائے گا جس کی جراثیم ہے، پھر وہ سسپیکٹ میں چلا جائے گا جس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جائیں گی. اگر 14 دن اس نے گزار لی اس کا مطلب کہ جراثیم اس کے اندر نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے ذرا کوئی سسٹم جو رکھا ہے، یا جن لوگوں کو آپ کیئر کر رہے ہیں ان کی، وہ کس طرح کے لوگوں کو زیادہ کیئر کی جا رہی ہے، ان کو کن کن لوگوں کو رکھا جا رہا ہے؟ ایک تو بیسیکلی ہماری اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کسی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی ویکسین ہے، نہ کسی کو ٹریٹمنٹ ہے. ہمارا اس وقت فوکس انہی لوگوں پہ ہے جو زائرین ہیں، جو باہر سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، چائنا سے آ رہے ہیں. ہم ان کی پوری ٹریکنگ کرتے ہیں ان کی پوری. ان میں سے اگر کسی کو ہمیں کوئی علامت مل جاتی ہے ڈیفینیٹلی ہم اس کو سسپیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. پھر اس کو ہمارے آئسولیشن وارڈ بنے ہوئے ہیں، ڈی ایچ بی ہاسپٹل میں بھی ہمارا 10 بیڈ کا باغ میں اندر بھی آئسولیشن وارڈ بن گیا ہے. ایک بار کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہل میں چمن کوٹ میں ہاسپٹل ہے، تقریباً اس میں 40 بیڈ لگے ہوئے ہیں. 40 بیڈ کا ہم نے اس میں اور اضافہ کر دیا ہے، تقریباً 80 بیڈ کے لگ بھگ اس کے اندر گنجائش ہے. اس کے لیے بیسیکلی گورنمنٹ نے کیا کہ ٹریٹمنٹ سینٹر، جو ہمارے پازیٹیو کیس آ جائیں گے ان کا ایک ٹریٹمنٹ سینٹر ہوگا، وہاں اس کی ساری پوری اکوپمنٹ بھی اس کی ساری چیزیں اس کو دے رہے ہیں کہ ہمارے تمام جو کیسز ہوں گے جن کے علاج ہوگا وہ اسی اسپتال کے اندر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ میرپور میں بھی ہو گیا، میرپور میں ہمارے جو میرپور ہاسپٹل ہے یا ایمز میں، اس میں یا ڈی ایچ کیو کوٹلی، اس میں بھی بیسیکلی ہم نے آئسولیشن وارڈ تو بنوا لیے ہیں. کوئی اگر اس طرح کے کیس وہاں گئے تو آئسولیشن وارڈ میں رکھیں، ان کو ٹریٹمنٹ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو یعنی آزاد کشمیر میں جتنے بھی ٹیسٹ کوئی 10-20 لوگوں کے کروائے گئے، 20 لوگوں وہ جی پوری آزاد کشمیر کے 20 لوگوں کے جو سسپیکٹ ہیں ہمارے، ان کے ٹیسٹ بھجوائے گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سارے ٹیسٹ نگیٹو آئے. لیکن بڑی ایک الارمی شوکت صاحب میں آپ کو بتاؤں صورتحال اس وقت آ گئی ہے. آپ کو شروع میں پتا کہ پاکستان میں صرف 5 کیس آئے تھے، وہ ڈے بائی کل کے دن میں 25 کیس آئے. 15 ڈیرہ اسماعیل صوبہ کے پی سے آئے، اور 10 جو ہیں وہ سکھر سے آئے جو زائرین میں پازیٹیو آئے. مطلب 25 دن کیس. آج کی تاریخ میں بھی اس وقت تک تقریباً 15 سے 20 کیس اور آج آئے. اور اس وقت جو ہمارا سکور ہے تقریباً 200 کے لگ بھگ پہنچنے والا ہے، تقریباً 187-88 کیس ہمارے ہو چکے ہیں. اور یہ بڑی الارمی صورتحال ہے کہ بڑی تیزی سے ہم اوپر جا رہے ہیں. بالکل اس کی مثال اٹلی والی موجود ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی سپیڈ میں جی بہت تیزی سے بڑھے ہیں وہ. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، ہم آپ کے ناظرین کے لیے بھی سارے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اگلے جو 2 ہفتے ہیں ہمارے لیے بہت ہی کروشل ہیں. اگلے جو 2 ہفتے 15 دن کا جو ٹائم ہے، اس میں ہمارا یہ ٹرینڈ پتہ چل جائے گا کہ ہم بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں یا ہم نے اس کو کٹیل کر لیا، ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. اس میں یہ کہ اس لیے ہمارا جو فوکس ہے اس وقت بہت زیادہ جو اویئرنیس کا پبلک کے اندر، لوگوں کے اندر جو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے 2 ہفتے ہیں اس میں ساری سچی بات ہے ہماری قسمت کا فیصلہ ہی نہیں 2 ہفتوں میں ہونا ہے. آیا ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے مکمل طور پر، یا یہ ہمارے کنٹرول سے باہر گیا. کیونکہ اس میں جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، یہ جس طرح چائنا کے اندر بھی ہے نا، ایک پیک پہ گئے، اب وہ ڈیکلائن میں ہے. چائنا میں ابھی اس طرح کے کیس نہیں آپ کو دیکھا نہیں آ رہے، کنٹرول کریے وہ ڈیکلائن میں آ رہے ہیں. کیونکہ وائرل ڈیزیز کا یہ ٹرینڈ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیک پہ جاتے ہیں پھر یہ ایسا ڈیکلائن میں آتا ہے. یہ اللہ کا یہ ہے کہ شکر ہے کہ ہم اس طرح کی صورتحال میں نہیں ہیں ابھی، لیکن یہ خطرہ موجود ہے. یہ خطرہ موجود ہے کہ شاید یہ تیزی سے پھیل جائے. اس لیے ہم جو ہے نا بہت زیادہ جو اویئرنیس، حفاظتی تدابیر، آپ کو پتہ ہے ڈیلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یہاں انتظامیہ کے ساتھ، ڈی سی آفس میں روز ہماری 11 بجے میٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہماری تمام جو اسٹریٹجی ہمیں پلاننگ ہے اس کو ہم ریویو کرتے ہیں ساری اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ساتھ حفاظتی تدابیر بھی بتائیں. اور ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صحت مند آدمی جو ہے وہ اس کو ٹریول کرے، اس کو وہ افیکٹ نہ کرے لیکن اس سے کسی دوسرے میں چلا جائے، جیسے ٹی بی کا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں کوئی کسی بندے کے اندر یہ جراثیم ہوگا نا تو وہ ڈیفینیٹلی کھانسی کرے گا تو وہ اس کے باہر آئے گا. کھانسی ہوگا، نزلہ زکام ہوگا تو اس کے اندر باہر آئے گا. متاثر کرے گا تو تب وہ پھیلے گا. بالکل وہ متاثر کی یہ اس میں اگر علامات آنے سے پہلے بھی بات جو آپ ہو سکتا ہے. آپ کی کوشچن ٹھیک ہے، کسی بندے کا جراثیم کیا مے بی کہ اس کی ابھی قوت مدافعت ٹھیک ہے 14 اس کے ہفتہ 1.5 ہفتہ ہوا ہے، یہ علامات اس میں نہیں آئی ہیں. لیکن وہ انفیکٹ اسی صورت میں کرے گا جب وہ کھانسی کرے گا، اس کی علامات ہی آئیں گی تو وہ دوسرے بندے کو انفیکٹ کرے گا. تو اس میں باقی حفاظتی اقدامات جو آپ کہہ رہے ہیں سچی، اس میں سب سے بڑی
بڑی جو اس وقت جو ہماری ضروری چیز ہے کہ ہم اوور کراؤڈنگ والی جگہوں پہ نہ جائیں. صحیح ہے. خاص طور پر جو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں صحیح ہے. یا کوئی بندہ کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہے وہ صحیح. کوشش کریں گھروں میں رہیں. دیکھیں ریسٹورنٹ پہ نہ جائیں. ابھی دیکھیں ریسٹورنٹ بھی پاکستان کے اندر یہ ابھی صحیح ہے. اسٹڈی نوٹیفائی تو نہیں صحیح ہوا ہے. قریب کر رہے ہیں کہ شادی ہال وغیرہ تو بند کر دیے ہیں لیکن ریسٹورنٹ پہ بھی ابھی وہ ریسٹرکشن آنے والے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے کھانا گھروں میں رہیں, زیادہ سے زیادہ غیر ضروری ٹریول نہ کریں. وہ کوئی ضروری کام ہو تو ٹریول کریں ورنہ اپنے گھروں کے اندر رہیں, ریسٹورنٹ میں نہ جائیں. باقی مساجد کا میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا, کوشش کریں لوگ گھروں میں نماز ادا کریں, نیت اچھی رکھے, دوسروں کو بچانے کی نیت رکھے. جلسے جلوسوں میں ویسے پابندی ہے, اس سیاسی سماجی تقریبات پہ ویسے بھی پابندی لگ گئی ہے, تو اس میں بھی وہ نہیں ابھی اوائڈ کریں لوگ. خاص کر کے جو ہمارے میں جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ جن کو پہلے سے بیماری ہو, ڈیفینیٹلی ان کی وہ جو میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں اس وجہ قوت مدافعت میں ان کی بڑی کمی ہوتی ہے. اور اس میں جو مورٹیلٹی ریٹ میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں یہ تھا کہ جی 2% تھا, مطلب 2% کا مطلب ہے کہ 100 بندوں کو اگر یہ جراثیم لگتا تھا اس میں سے 2 بندوں کی ہلاکت ہوتی, لیکن ابھی تھوڑا سا مورٹیلٹی ریٹ بڑھ گیا ہے, ابھی 3 سے 4% ہو گیا ہے. مطلب ابھی اگر 100 بندوں کو لگتا ہے تو 3 یا 4 بندے اس میں سے مورٹیلٹی ہو رہی ہے, جو دنیا کے اندر ابھی یہ ٹرینڈ آ رہا ہے. تو اس میں سے ڈیفینیٹلی جو بندے کسی پہلی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں قوت مدافعت کی بڑی کمی ہوتی ہے, شدید کمی ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ ضرور گھروں تک محدود رہنا چاہیے. باقی تو اور جو نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو اس میں جو ہے نا وہ طریقہ کار یہ کہ وہ ضروری چیز ہے کہ ہینڈ واشنگ جو سب سے زیادہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے, بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. لیکن وہ تقریباً 20 سیکنڈ تک جو ہاتھ کو انہیں طریقہ دے کہ اس طرح دھوئیں, اس طرح دھوئیں, اس طرح دھوئیں, اس طرح پھر کر کے تقریباً 20 سیکنڈ تک یہ آپ کا یہ پروسیس سارا کمپلیٹ ہو ہاتھ دھونے کا, جو پراپر طریقہ ہاتھ دھونے کا. اس پہ زیادہ ہاتھ دھونے پہ زیادہ زور دیں. اور اس کے بعد اگر کسی بندے کو نزلہ زکام کھانسی ہے, نزلہ زکام اس کو ہے تو وہ ماسک پہنے. ماسک کا بھی میں آپ کو بتا دوں جو افواہیں ہیں جی کہ ہر بندے کو ماسک کی ضرورت ہے. اب دیکھیں میں نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا, میں باہر جاتا ہوں مجھے کوئی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ماسک اس بندے کو ضرورت ہے جس میں یہ سمٹم آ جائیں, علامات آ جائیں. بیسیکلی ماسک یہ ہے کہ آپ وہ جو جس بندے میں علامات ہے وہ دوسرے تک جراثیم نہ پہنچائے, ہاں نہ پہنچائے. یہ بیسیکلی ماسک اس کے لیے. اس لیے ماسک کا تھوڑا کنسیپٹ بھی عوام کے اندر پہنا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ماسک پہننے کی اس میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں کوئی علامات اگر اس میں آ جائیں تو ڈیفینیٹلی اس کو ماسک پہننا چاہیے. نزلہ زکام کھانسی ہے جب باہر جائے وہ تو ضرور ماسک پہن کے وہ باہر جائے. اگر فرض کی کسی جگہ پہ اس کو ماسک نہیں پہنا, کھانسی آ گئی تو وہ فوراً جو ہے نا ہاتھ آگے رکھے اور فوراً صابن سے ہاتھ دھو لے. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوراً اس طرح کر کے یہ اپنا ہاتھ آگے رکھے یا یہ لیفٹ ہینڈ آگے رکھے, وہ کھانسی کرے تاکہ اس کی جو کھانسی کے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ دوسرے بندے کو انفیکٹ نہ کر سکیں. اور سوشل ڈسٹینسنگ اس میں ایک نیا جو کنسیپٹ ہے نا بڑا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے میل جول کم کریں, ہاتھ ملانے کے لیے نہ کریں, خاص کر گلے نہ ملیں. اس کے بعد تقریباً ڈسٹینس رکھیں, فاصلہ رکھیں 1 میٹر کا, 1 میٹر کا کم از کم فاصلہ رکھیں, کیونکہ یہ 1 میٹر تک ٹریول کرتا ہے جراثیم, پھر نیچے گر جاتا ہے. یہ وزنی ہوتا ہے, اس کا ہیوی ویٹ ہے. جس طرح ہمارے دوسرے وائرس مطلب ٹی بی کا ہمارا وائرس ہے یا دوسرے وائرس ہیں وہ بھی اسی طرح پھیلتے ہیں, ڈراپلیٹ سے ہی پھیلتے ہیں, لیکن ان کا جو ہے نا ویٹ کم ہے, وہ دور تک جاتے ہیں. یہ ہیوی ویٹ ہے, یہ مطلب 1 میٹر کے فاصلے تک ٹریول کر سکتا ہے جراثیم. تو یہ لوگوں کو خاص کر کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اوور کراؤڈنگ والی جگہوں پہ نہ جائیں اور جو ہے نا یہ احتیاط کریں جس میں کوئی علامات بندے میں پائی جائیں. خاص طور پر وہ علامات اس بندے میں جو کسی اس ایریا پاکستان سے ایریا سے آ رہا ہے جس میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, اس ایریا سے آ رہا ہے تو اس کو خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر اس میں یہ علامات آ جائیں. اچھا, لوگوں میں ایک اور خوف ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو تھوڑی بہت پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہ شرماتا ہے, جھجکتا ہے یار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جا کے چیک کرواؤں. تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ اس وجہ سے میرا پیغام آپ کے تھرو لوگوں کو یہی ہے کہ یہ آپ اپنی حفاظت بھی کریں گے, دوسروں کی اپنی فیملی کی کریں گے اور دوسرے لوگوں کی کریں گے. آپ کے اندر جب تک یہ اویئرنیس یہ سینس نہیں آئے گا, سچی بات ہے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. آپ یہ علامات بالکل اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر علامت ہے, ولنٹیئرلی آپ سامنے آئیں. ولنٹیئرلی آپ سامنے آئیں جی مجھے یہ علامات ہیں, ہاسپٹل میں جائیں, قریب ترین اسپتال میں جائیں, مجھے چیک کریں جی مجھے کورونا تو نہیں ہے. اس سے ایک آپ خود بھی بچیں گے, اپنی فیملی کو بھی بچا سکیں گے, دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکیں گے. اور اسی میں صدر نے بھی ہمت کی, بالکل ڈیفینیٹلی ولنٹیئر کیا, اس نے بھی ولنٹیئر کیا جی میرا ٹیسٹ بھی کریں. اس لیے ہم جو ہے نا ولنٹیئر کریں گے اپنے آپ کو, اسی وجہ سے اسی طریقے سے ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. صحیح. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک نیوز, اپنے میزبان شوکت حسین کے ساتھ ڈاکٹر سردار منظور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگ چونکہ جو شروع سے میں بات کر رہا ہوں کہ خوف زدہ زیادہ ہے, حالانکہ یہ ریکوریبل ہے اور بالکل قابل علاج ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے. چائنا والوں نے جیسا کہ کنٹرول کر لیا ہے, تو یعنی لوگوں کو یہ امید ضرور ہونی چاہیے کہ یہ اگر ہے بھی اس میں تو یہ ریکور ہو سکتا ہے اور اس کا علاج ہو جائے گا. گو کہ ویکسین تو نہیں ہے لیکن اگر تھوڑی بہت شکایات کسی میں تو یہ ریکوریبل ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
جی بالکل بالکل. یہ بھی دیکھیں نا, میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ موٹیلٹی ریٹ اس کا 2% تھا, ابھی چلو 3 سے 4% ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو جراثیم لگ گیا سارے کو ہم بات ہو رہی ہیں اس میں, لیکن لوگ اس بالکل خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے ہم پینک ہوں گے اتنی چیزیں ہم سے زیادہ خراب ہوں گی. اور حوصلہ رکھیں, بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور گائیڈ لائنس جو آپ کو ہیلتھ کے لوگ گائیڈ لائن دیتے ہیں اس پر اختیار آپ عمل کریں. جو بے شمار چیزیں اب ٹیکنیکل لوگوں پہ جائیں, ہر جگہ کی آپ اس کی گائیڈ لائن پہ, جو WHO گائیڈ لائن دیتی ہے ورلڈ آرگنائزیشن, وہ ہم لوگ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچاتے ہیں, اویئرنیس کی ہیں. اس لیے ہیلتھ جو لوگ آپ کی اویئرنیس دیتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں, کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. آپ جو آزاد کشمیر کا یہ خطہ ہے ہم اس کی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہماری انٹری پوائنٹ آپ کو پتا ہے, انٹری پوائنٹ بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے, جو زائرین بھی آ رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. جو پاکستان کے اندر سے ابھی چونکہ پاکستان پہلے ابھی لوکل ٹرانسمیشن بھی ہوگی ہے. لوکل ٹرانسمیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہمارے کیس پاکستان کے اندر آ رہے تھے وہ وہی لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے. ابھی جو لوکل جو ان کے کنٹیکٹس ہیں نا ان میں بھی آ رہے ہیں. ان کا کنٹیکٹس مطلب ہے کہ ان کی جہاں سے وہ گزرا, جہاں وہ بیٹھا, جس سے بات کی, ٹریول ہسٹری کوئی باہر کی نہیں ہے ان کی, کوئی باہر نہیں گئے وہ بندے, وہ لوکل ہی بندے ہیں. کوئی 5% ابھی جو پاکستان کے اندر کیس آ رہے ہیں وہ لوکل لوگ ہیں جو ان کے کنٹیکٹس تھے. اس کے اندر لوکل ٹرانسمیشن بھی ہو رہی ہے. اس لیے جب آپ ان علاقوں میں جائیں واپس آئیں, اگر کوئی آپ کو علامت ہو تو بالکل والنٹیئر کریں, اپنے آپ کو پیش کریں. جی میں فلانے پاکستان کے علاقے میں گیا تھا, میں واپس آیا ہوں, میرے گلے کا درد ہے, مجھے بخار ہے, مجھے کھانسی شروع ہو گئی ہے, میں والنٹیئر کرتا ہوں, جی آپ مجھے چیک کریں. پھر وہ آگے ہمارا ہیلتھ کا پورا پروٹوکول ہے اس کے مطابق عمل کریں گے. اس لیے گزارش, بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جی, PCR جس کو ٹیسٹ کہتے ہیں نا, وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے اس کی کاسٹ ہے, لیکن فری آف کاسٹ ہے. یہ آپ بالکل چونکہ لوگ اس کی بھی جو فیس سے بھی ڈراتے ہیں, نہیں فیس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مطلب دیکھیں بندہ کو جائے گا نا مطلب ڈسٹرکٹ کٹورا ہمارے ہاسپٹل میں جائے گا, ہم اگر اس کو سمجھتے ہیں جی کہ یہ اس کی کوئی کنٹیکٹ ہسٹری ہے, یہ سسپیکٹ ہے, تو ہم اس کو آئسولیشن میں رکھ کے اس کے سیمپل ہم پنڈی بھجوائیں گے. باقی ابھی انشاءاللہ جلدی ظفر آباد میں بھی لیبارٹری اسٹیبلش ہو جائے گی. اگر ادھر ہوگی تو ہم سیمپل ہمارے سارے ادھر ہی جائیں گے. تو اس میں جو بالکل لوگوں کو یہ بالکل والنٹیئر کریں, یہ کوئی ایسے سوشل سٹگما نہیں ہے. وہ لوگ سمجھیں گے مجھے یہ, میں نے کہا جی مجھے یہ علامات ہیں, کیا پتہ باقی اڑوس پڑوس کے لوگ مجھے کہیں نہیں جی نہیں اس کو الگ کریں, جی سے دور رہیں. اس کے سوشل سٹگما ہم نے نہیں بنانا, اس لیے ہم نے والنٹیئر کرنا ہے وہ, تاکہ اس لیے جو ہم اپنی آبادی کو اس سے محفوظ رکھ سکیں. آزاد کشمیر کا جو محکمہ صحت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو جس طرح آپ نے پیش کی جو ہے حفاظتی اقدامات شروع کیے, تو اس کے کیپیسٹی ہے ڈیفینیٹلی شعبہ صاحب, یا آپ بھی سمجھتے ہیں یا ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفینیٹلی وہ ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں جو چائنا کے پاس تھے. ان کی اکانومی بڑی اسٹرانگ تھی. آپ کو پتا ہے ہماری اکانومی بڑی فریجائل ہے پاکستان کی اس وقت, اکنامک صورتحال بھی ہماری اس طرح نہیں ہے. اس لیے ہمارا ہیلتھ سسٹم ڈیفینیٹلی ہم کیپیبل ہیں, لوگ کیپیبل ہیں. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر, محکمہ صحت کے اندر, پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر لوگ کیپیبل ہیں, کام کرنا بھی جانتے ہیں, کام کر بھی رہے. لیکن ہماری ڈیفینیٹلی ریسورسز ہم اس سطح پہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ, اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے, تاکہ ہم جو ہے نا جتنی ہمیں ریسورسز کے اندر ہیں, ابھی ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی سپورٹ بھی ملے گی, WHO بھی کوئی پاکستان کے اندر سپورٹ کرے گی جس طرح کے آگے. تو اس لیے ہمارے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے محکمہ صحت کی, اللہ کا شکر ہے کہ بڑے پیمانے پر ہمارے DG صاحب ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہیں, سیکرٹری صاحب ہیں, آن بورڈ ہیں سارے لوگ, تو بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں. پیش کی کافی انتظامات پیش کی ڈیفینیٹلی اس کی پیش کی ہے. اب دیکھیں نا, جو ایک چیز آ رہی ہے, جو ابھی میسج اٹلی سے بھی لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, انہوں نے یہی کہا جی کہ تھوڑا ان سے ڈیلے ہوا ہے شروع میں, جو جب ان کے کیس رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے تھوڑا سا ان کے معاملات جو ڈیلے ہوئے ہیں, جو لائٹ لیا, جو اویئرنیس کی کمپین تھی, لوگوں کا زیادہ زیادہ اس کا میسج پہنچانا تھا, اس میں تھوڑے سے جو ڈیلے ہے فیکٹر آئے. اب ظاہر ہے دوسرے ملکوں نے سبق سیکھ لی, لوگوں نے سبق سیکھ لی ہے, خاص طور پہ پاکستان نے اب یہ چیزیں دیکھ لی ہیں کہ دیگر ممالک سے. اس لیے بہت پرو ایکٹیو قسم کی ہماری اپروچ ہے اس وقت, پاکستان کے اندر بھی, آزاد کشمیر کے اندر بھی پوری ویجیلنٹ ہیں, پوری انتظامیہ ویجیلنٹ ہے, چیف سیکرٹری صاحب سے لے کے نیچے تک. باقی وزیر اعظم صاحب نے بھی کو اسلام آباد میں اجلاس بلایا تھا, ہم سارے لوگ اس میں بھی گئے تھے. مطلب پوری سمجھ لیں گورنمنٹ, پوری ایجنسیز, سارے لوگ اس میں, آرمی, سارے لوگ آن بورڈ ہیں اس وقت اس میں. اچھا, چائنا میں چونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں کی جو عوام تھی اس نے بھی بڑا سپورٹ کیا اس کو کور کرنے کے لیے, والنٹیئرلی لوگ نکلتے رہے. تو ظاہر ہے محکمے تو اپنی کیپیسٹی میں کام کرتی ہیں, لیکن عام لوگوں کو بھی جو کہیں نہ کہیں کوئی اپنا اثر سوچ رکھتے ہیں, اس میں چلے میڈیا بھی ہو گیا, سیاستدان بھی ہو گئے, علماء کرام بھی ہو گئے, اور معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے وہ برتھ رکھتے ہیں, تو ان کو بھی اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. خاص طور پہ میڈیا کا میں ذکر کروں گا. آپ الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سچی بات ہے ان کا بہت بڑا رول ہے اس وقت.
اس لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانے میں. باقی ہمیں پمفلٹ کا بھی ہم نے آرڈر دیا, چھوٹے جو بروشر ہیں وہ بھی ہم تقسیم کریں گے, مختلف جگہوں کے بینر بھی ہم بنوا رہے ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ جو ہمارے جو اوور کراؤڈیڈ سائٹس ہیں مساجد کے باہر یا اڈے ہیں ہمارے جہاں پہ لوگوں کی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں وہ بینر بھی لگوائیں گے, ہم بروشر بھی لوگوں کو تقسیم کریں گے, جس میں ہم ہینڈ واشنگ پہ اس پہ ہم نے ایک بینر بنوایا, کمپین چلا رہے ہیں کہ ہینڈ واشنگ لوگوں کو اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے, دیکھیں ہمارا دین بھی ہمیں ڈیفینیٹلی یہ چیز سکھاتا ہے, ہم اس کی طرف زیادہ سے زیادہ جائیں گے اگر اس پرسنل ہائیجین کی طرف, تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کو ہم جو ہے نا روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, آپ دیکھ رہے ہیں لیبرا نیوز, پروگرام ہے ٹائم ٹو ٹاک, میں ہوں آپ کا میزبان شوکت حسین. ڈاکٹر سردار منظور حسین صاحب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر باغ ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا, ظاہر محکمہ صحت نے کوئی اس پہ ایک عرصے سے تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے یا 1.5 ماہ تقریباً اس پہ ظاہر ہے کام ہو رہا ہے, تو آپ نے کوئی سیشن وغیرہ کیے ہوں گے, کوئی کمپین اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی مہم جو ہے وہ, اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مزید کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. جی, اس میں یہ کہ دیکھیں نا, جب WHO نے اس کو پینڈیمک ڈکلیئر کیا یا ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی, تو سارے الرٹ ہو گئے تھے, سارے ممالک. آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمارا محکمہ الرٹ ہو گیا تھا. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل پروگرام جو, اس میں ہماری بڑی ورک فورس ہے, ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں تقریباً 411 لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں پورے باغ کے اندر, جو ہماری تقریباً 98% آبادی کو کور کرتی ہیں. ان کے ذمہ ہم نے لگایا تھا گھر گھر جا کے انہیں اویئرنیس دیے لوگوں کو. پہلے ہم ان کی ٹریننگ کی, ان کی سپروائزر کی, جو لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں ان کی ہم نے میٹنگز کی, ان کو ٹرین کیا, لیڈی ہیلتھ ورکر کو انہوں نے آگے ٹرین کیا. پھر گھر گھر جا کے, چونکہ وہ ان کی کام ہی گھروں میں جانا ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کا, تو انہوں نے جا کے لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اس کی اویئرنیس کے حوالے سے. اس لیے بڑی افیکٹو قسم کی یہ کمپین ہماری تقریباً 1-1.5 مہینے سے جاری تھی, جو ابھی جو کہ کلوز کی ہے. ابھی جو کہ سیشن پہ پابندی لی ہے, میں نے واک بھی کی یہاں باغ کے اندر بھی, تو ابھی واک اور جو سیشن تھے یہ سمجھ لیں محدود کر دیے ہیں, کیونکہ اس میں اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے نا چیزیں. اب لوگوں کو جو اکٹھا کرنے والا ایک کام ہے نا, سمجھ لیں وہ ہم نے فی الحال اس کو روکا ہے. تو یہ ہماری پہلے سے بڑی اچھی افیکٹو قسم کی اویئرنیس کی کمپین چلی ہے پورے باغ کے اندر, تو چونکہ ہم ویجیلنٹ تھے. اور ابھی بھی ہماری جس لیول پہ جو بھی ہم ایفرٹ اس میں کر رہے ہیں, اپنا پورا ان پٹ جو گائیڈ لائن ہمیں ملتی ہیں اوپر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, یا ہمارے اپنے ذہن میں بھی کوئی بعض چیزیں آتی ہیں, ضروری نہیں ہم جو بعض اوقات اس میں آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے نا, تو اس میں پھر ہم اپنی جو انشاءاللہ اس میں چیزیں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچا رہے ہیں. جو کچھ اقدامات جس سے پہلے میں آپ کو ذکر کیا ہے, کوئی بروشر بھی ہم تقسیم کریں گے اویئرنیس کے لوگوں کے اندر. تو یہ اس میں اچھا, جنرلی ایک میسیج میں چاہوں گا آخر پہ آپ دوبارہ دے دیں تمام ناظرین کو, اور ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ یہ پیغام جو ہے آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں. جنرلی لوگوں کے شوکت صاحب یہی میرا ایک میسیج ہے کہ بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ ہیں, اویئرنیس لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لوگ اپنی جو لائف سٹائل ہے تھوڑا سا اس کو چینج کریں, اوور کراؤڈنگ والی جگہوں پہ نہ جائیں, گھروں تک زیادہ سے زیادہ محدود رکھیں اپنے آپ کو. اور ریسٹورنٹ میں کھانا گھروں میں کھائیں, صاف ستھرا تازہ کھانا کھائیں گھروں کے اندر. ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے سے اوائڈ کریں, اور کوشش کریں کہ کسی دوسری جگہ پہ نائٹ سٹے بھی کم سے کم کریں. آپ کوئی کام بھی ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں. خاص کر کے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یا بچے ہیں, ان کو بھی اوور کراؤڈنگ والی جگہوں پہ نہ لے جائیں آپ. تو یہ ہمارا میسیج ہے. جو گائیڈ لائن محکمہ صحت کی طرف سے یا جو گائیڈ لائن آپ کو میڈیا کی طرف سے, ڈیفینیٹلی میڈیا سے بھی بہت بڑی گائیڈ لائن آ رہی ہیں, نیشنل میڈیا پہ بھی ہمارے اشتہار چل رہے ہیں, جو احتیاط آپ وہ بتا رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں. اور یہ میرا یہ بھی میسیج ہے کہ آپ اپنی کوئی علامات اگر آپ مہربانی کر کے اس کو آپ چھپائیں نا, آپ اس کو سامنے لائیں. جو بھی علامات ہیں آپ سامنے ہیں, والنٹیئرلی سامنے آئیں, جی مجھ میں یہ علامات ہیں, مجھے آپ چیک کریں, تاکہ اس طرح سے ہم اس بیماری کو پھیلاؤ کو روک سکیں گے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سردار منظور حسین صاحب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر باغ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ان کی گفتگو بڑی تفصیلاً انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. ایک بات جو سمجھ آئی ہے کہ ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ویسے بھی لوگ ظاہر جب بیمار ہوتے ہیں وہ پرہیز تو لازمی کرتے ہیں. تو اس میں چونکہ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, تو ابھی اس کی کوئی شرح اموات بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بالکل آپ وقت سے پہلے بیمار بھی ہونا شروع ہو جائیں اور وقت سے پہلے مرنا بھی شروع ہو جائے.
फ्लू के बारे में कहा जाता है कि इससे पूरी दुनिया में तकरीबन 2 लाख साल में मर जाते हैं। तो मीन के कुछ उससे अभी ये आगे नहीं गई है, ये कम है अभी। और अमेरिका जैसे मुल्क में तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग सिर्फ फ्लू से मरते हैं। तो फ्लू से हमारे यहाँ तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल सी चीज़ है। तो जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है या थोड़ा बहुत, तो वो ज़्यादा केयर करें। और ओवरऑल आप अपने बच्चों की भी केयर करें, बड़ों की भी केयर करें, और सब लोग अपनी भी केयर करें। और इसमें कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, झिझक ना हो। जब भी कोई आदमी महसूस करता है कि उसमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो चेकअप करवा ले। उसकी चूँकि इब्तदाई चेकअप के लिए यहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं। पानी जो है वो गर्म इस्तेमाल करें, हाथों को जैसे कि बताया गया कि अच्छे साबुन से आप हाथों को बार बार साफ़ करें। अपने कपड़े जो है वो गर्म पानी से आप उनको भी धोएं। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। कश्मीर अभी तक महफूज है और अल्लाह कश्मीर, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को महफूज रखे। इसके साथ ही शौकत हुसैन को अपने प्रोडक्शन मैनेजर अबरार और राजपूत के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।